अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का इल्जाम। तेलंगाना पर वजारत दाखिला का नोट तैयार, सियासी मंजूरी के लिए सोनिया गांधी की वापसी का इंतजार। शादियों में इसराफ और गैर जरूरी रसूमात से इज्तनाब पर जोर। 21वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से एडिटर सियासत का खिताब। इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का इख्तिताम, आर्टिस्टों और फनकारों को तहनीत पेश की गई। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुजफ्फरनगर के फसाद में महलूकीन की तादाद 31 तक पहुंच गई है। फसाद अब भातपत और दीगर अजला में भी फैल गया है। भातपत में एक शख्स को हलाक किया गया। फसाद के नतीजे में दोनों फिरकों के लोग सैकड़ों की तादाद में अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए हैं और कई पुलिस स्टेशनों में पनाह लिए हुए हैं। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि कई अफराद लापता है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने फसादात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुखासिमत के लिए बीजेपी फसाद भड़का रही है। अंग्रेजी रोजनामा संडे एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नीरज गोयल ने कहा कि मुजफ्फरनगर फसादात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। जब कभी इंतखाबात का मौसम आता है, बीजेपी फसाद बर्पा करती है। यही इसकी सियासी ग़िज़ा है। इसका सबूत यह है कि बीजेपी ने हफ्ते के दिन धर्म संसद के इनेकाद का ऐलान किया, जबकि माजी में कभी भी देवबंद में हिंदुओं का कोई बड़ा जलसा मुनक़िद नहीं हुआ। जो कोई इस तरह की शरंगेजी करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसाद बर्पा करने का मंसूबा बना रही है ताकि आने वाले इंतखाबात में वोटरों को मजहबी खतूत पर तकसीम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के मुताबिक मार्च 2012 से अब तक उत्तर प्रदेश में फिरके वाराना फसादात के 27 वाक़यात पेश आए। सुशील कुमार शिंदे ने कल ही बताया कि इंतखाबात के ऐन सामने फिरके वाराना फसादात के वाक़यात में भी इजाफा होता जा रहा है। जामे मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िला इंतज़ामिया की गफलत की वजह से फसाद भड़क उठा है। अहमद बुखारी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और एसपी सरबराह मुलायम सिंह यादव से मुसलसिल रब्त रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद की दीवार गिराने पर जब IAS ऑफिसर दुर्गा शक्ति को मुअत्तल किया जा सकता है, तो फिर फसाद में इतनी बड़ी हलाकतों के लिए ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारों को मुअत्तल क्यों नहीं किया जा सकता। मौलाना बुखारी ने कहा कि फोर्स तलब करने का फैसला ताख़ीर से किया गया और जबकि फसाद तेजी से फैलता जा रहा है और हालात बेकाबू हो गए तो आखिरी सूरत के तौर पर फौज तलब कर ली गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर व शिया रहनुमा मौलाना सादिक ने कहा कि अफसोस का मुकाम है कि 21वीं सदी में भी छोटी छोटी बातों पर भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सियासत में मजहब को शामिल किया जाता है तो इसका अंजाम यही होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी अमन बहाल करें। इसी दौरान दारुल उलूम देवबंद ने तशद्दुद के वाक़यात पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया और अवाम से अपील की कि वो अमन व अमान व भाईचारा का माहौल पैदा करें। मरकजी वजीर और RLD के सरबराह अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत इख्तिदार पर फायज होने के बाद फिरके वाराना फसादात के 100 से जायद वाक़यात पेश आए हैं। अलावाज़ी हालात पर काबू पाने फौज को शामली और मेरठ रवाना कर दिया गया है। CPM के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करट ने कहा कि कौमी सतह पर नरेंद्र मोदी के उभरते ही मुल्क में फसादात का सिलसिला शुरू हो गया है। सरमायादार और सनतकार मोदी को वजीर आज़म बनाने की कोशिश में हैं। RSS मुल्क की सियासत में बाज़ाब्ता सरगर्म होने की तैयारी कर रही है। इस तरह से मुल्क को फिरका परस्ती का ज़बरदस्त खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने कहा कि CPM फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए गैर BJP और गैर कांग्रेस ताकतों को मुत्तहिद करेगी। मरकजी वजीर व वजारत दाखिला ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए नोट तैयार कर लिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की अमेरिका से वापसी के बाद इस नोट को मरकजी काबीना में पेश किया जाएगा और सियासी मंजूरी हासिल की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की हिदायत पर ओहदेदारों ने नई रियासत की तश्कील के लिए काबीनी नोट तैयार कर लिया है।
انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے دستوری گنجائش موجود ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ہم کابینی نوٹ کے ساتھ تیار ہیں، تاہم سیاسی منظوری کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس سربراہ کی امریکہ سے واپسی کے بعد ہی منظوری کی توقع ہے۔ سونیا گاندھی طبی معائنے کے لیے 2 سپٹمبر کو امریکہ روانہ ہوئی اور توقع ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد واپس ہوگی۔ وزارت داخلہ اس نوٹ کو سیاسی منظوری حاصل ہونے کے بعد وزارت قانون کے پاس روانہ کرے گی۔ ایک روز قبل مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا تھا کہ ان کی وزارت علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے مرکزی کابینہ میں پیش کرنے کے لیے نوٹ تیار کر رہی ہے اور عنقریب اس نوٹ کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے تلنگانہ پر پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ قرارداد تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب یہ کام حکومت کے پاس ہے، اب دوسرا مرحلہ پورا ہوا ہے، یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ گزشتہ منگل کو شنڈے نے کہا تھا کہ آئندہ 20 دنوں میں تلنگانہ کی تشکیل کے عمل کا آغاز کرنے مرکزی کابینہ کے پاس نوٹ روانہ کیا جائے گا۔ AICC کمیٹی جس کی قیادت وزیر دفاع AK اینٹونی کر رہے ہیں اور جس میں M ویرپا موئلی اور احمد پٹیل بھی شامل ہیں، علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق تمام افراد کی شکایات کی سماعت کر رہے ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر و قائد اپوزیشن N چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حالیہ منعقدہ پنچایت راج انتخابات میں تیلگو دیشم کی زبردست کامیابی سے کانگریس پارٹی خوفزدہ ہے اور علیحدہ تلنگانہ ریاست کی شکل میں مسائل پیدا کر رہی ہے۔ آتما گورو بس یاترا کے تیسرے دن ضلع کرشنا کے پوتی ریڈی پالی موضوع میں انہوں نے کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ تلنگانہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے کانگریس پارٹی مسئلے کو سنگین بنا رہی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی نے مرکز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ علاقے سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ سیماندرا علاقے سے ناانصافی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت جبکہ ریاست ترقی کی راہ پر ہیں، کانگریس قیادت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے برباد کر دیا اور تیلگو عوام کے درمیان نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اعلان کیا کہ والدین و سرپرستوں کی نمائندگی پر ادارے سیاست و MDF کی جانب سے ہر اتوار کو خصوصی دو بدو ملاقات پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں ایک ہی زمرے کے پیامات کی نشاندہی کی جائے گی۔ ایک طریقہ کار سے والدین کو حسب مرضی لڑکے و لڑکی کے انتخاب میں سہولت حاصل رہے گی۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے ممتاز کالج میں منعقدہ 21ویں دو بدو ملاقات پروگرام کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے شادی کے روز لڑکی والوں کی جانب سے تناول طعام کے رواج کو ختم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس صورتحال کے باعث لڑکی کے والدین کو نہ صرف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مہمانوں کے لیے بھی مسلسل 2 دن کی دعوت باعث زحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے شادی کی سادہ تقریب کی جائے اور دوسرے دن لڑکے کی جانب سے تکمیل سنت کے طور پر ولیمے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لڑکی والے چاہے تو یہ طریقہ کار سب کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جناب عابد صدیقی صدر MDF نے جلسے کی صدارت کی۔ بحیثیت مہمان خصوصی اپنے خصوصی خطاب میں جناب زاہد علی خان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ شادیوں کے لیے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے رجسٹریشن زیادہ ہوا کرتے ہیں، جبکہ ایسے کئی خاندان ہیں جہاں ماں باپ لڑکوں کی شادیاں کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہے اور اسی اعتبار سے انہیں موزوں رشتے بھی نہیں مل پاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی معاشیت کو بہتر بنانا ہو تو پھر شادی بیاہ میں اسراف اور غیر ضروری رسومات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ 21ویں دو بدو ملاقات پروگرام میں تقریباً 5000 سے زائد والدین و سرپرستوں نے شرکت کی۔ بارش کے باوجود لوگوں کا بے پناہ ہجوم دیکھا گیا۔ کالج کے میدان سے لے کر باہر راستوں تک کاریں اور موٹر سائیکلیں دکھائی دی۔ صرف ایک دن میں لڑکیوں کے 550 اور لڑکوں کے 180 رجسٹریشنز کروائے گئے۔ علاوہ ازیں گزشتہ جون سے اب تک کروائے گئے رجسٹریشنز کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں کے بایو ڈاٹاز اور فوٹوز والدین کے ملاحظے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس 21ویں دو بدو ملاقات پروگرام میں تقریباً 23 رشتے والدین و سرپرستوں کی مشاورت سے طے پائے ہیں۔ اس دو بدو ملاقات پروگرام میں شہر کے علاوہ ضلع رنگا ریڈی و مضافات سے بھی والدین و سرپرستوں نے شرکت کی، جن میں معززین کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ حیدرآباد کے بغیر تلنگانہ کا تصور ممکن نہیں ہے۔ حیدرآباد کے بغیر تلنگانہ بنا سر کا دھڑ رہ جائے گا
اور تلنگانہ کی عوام ایسا تلنگانہ ہرگز نہیں چاہتی۔ اگر مرکزی حکومت بنا حیدرآباد کے تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں لاتی ہے تو پھر ایک اور تحریک کا آغاز کرنا پڑے گا جو نہ صرف تشویشناک ہوگا بلکہ خطرناک بھی ثابت ہوگا۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے حیدرآباد تلنگانہ تلنگانہ حیدرآباد کے عنوان سے اندرا پارک دھرنا چوک پر منعقدہ ایک روزہ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مختلف شعبے حیات کے تلنگانہ حامی دانشوروں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ دھرنے کی قیادت پارٹی کے ریاستی صدر معتصم خان نے کی، جبکہ مولانا حامد خان صدر MPJ، پروفیسر کوڈنڈارام چیئرمین JAC، مولانا سید طارق قادری ایڈوکیٹ صدر HAS انڈیا و جنرل سیکریٹری صوفی اکیڈمی، خواجہ عارف صدر جماعت اسلامی ہند آندھرا پردیش اور دیگر نے بھی اس احتجاجی دھرنے سے خطاب کیا۔ کوڈنڈارام نے اپنے خصوصی خطاب میں حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنانے کا مطالبہ کرنے والوں کی سوچ پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کا محل وقوع حالات اور مشترکہ تہذیب یونین ٹیریٹری کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا حامد محمد خان نے بنا حیدرآباد کی تشکیل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 60 سالہ تلنگانہ تحریک کا مقصد ہی انضمام کے وقت کے تلنگانہ ریاست کی تشکیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اضلاع کا تلنگانہ جس کا صدر مقام حیدرآباد ہو قابل قبول رہے گا۔ جامعہ عثمانیہ طلبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے طلبہ JAC قائد پر حملہ کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کے علاوہ نظام کالج میں گھس کر طلبہ پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ طلبہ تنظیموں کے قائدین نے DCP سینٹرل زون مسٹر VB کملاسن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت حوالے کی اور مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے تلنگانہ حامی طلبہ پر حملے کیے ہیں انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ کیئر ہاسپٹل میں زیر علاج طلبہ JAC قائد بلراج گوڑ کی صحت کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے پہنچنے والے ریاستی وزیر پنچایت راج کے جانا ریڈی کو بھی طلبہ کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ طلبہ نے جانا ریڈی و دیگر کانگریس قائدین کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان سے استفسار کیا کہ گزشتہ دن جب پولیس جامعہ عثمانیہ کیمپس میں ہنگامہ آرائی کر رہی تھی اور طلبہ کو امن مارچ سے روکنے کے لیے بدامنی پھیلا رہی تھی، اس وقت وہ کہاں تھے؟ طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے قائدین نے وزیر پنچایت راج سے استفسار کیا کہ کل جب آندھرا پردیش نان گزیٹڈ آفیسرز کی جانب سے جلسہ عام منعقد کیا گیا اور تلنگانہ حامیوں پر حملے کیے گئے، اس وقت وہ کیوں نہیں پہنچے؟ طلبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ریاستی حکومت میں شامل تلنگانہ وزراء کے طرز عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزراء حکومت کے موقف سے تلنگانہ عوام کو واقف کروائیں، چونکہ سیما آندھرا ملازمین نے حکومت بالخصوص چیف منسٹر کی ایما پر ہی فتح میدان میں جلسہ عام منعقد کیا ہے۔ فن خطاطی کو فروغ دینے اور نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ادارہ سیاست سالار جنگ میوزیم کے اشتراک سے تربیتی کلاسز کا اہتمام کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے خطاطی نمائش کی اختتامی تقریب میں کیا، جو جناب غلام محمد ڈائریکٹر ڈائنامک فارماسیوٹیکلز کے زیر اہتمام جناب سید ذاکر حسین رکن سالار جنگ میوزیم بورڈ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جناب غلام محمد، جناب ایوب علی خان، جناب میر واصف، جناب خلیق الرحمان، جناب ضیاء الدین نیئر، جناب محمد معراج خان بانی النور ٹرسٹ و کوارڈینیٹر کانگریس اقلیتی سیل نے جناب ظہیر الدین علی خان، جناب احمد علی محافظ شعبہ مخطوطات کو تہنیت پیش کی اور نمائش کی آرائش و تزئین میں حصہ لینے والوں اور تمام کاتب حضرات اور فنکاروں سے اظہار تشکر کیا۔ جناب سید ذاکر حسین نے کہا کہ ان کی محنت سے ہی یہ نمائش کامیاب طریقے سے منعقد ہو سکی اور کہا کہ سالار جنگ میوزیم تمام طبقات کے لیے مختلف عنوانات سے خصوصی نمائشوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ نمائش غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی جس سے کثیر تعداد میں عوام نے مشاہدہ کیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہم شہریان حیدرآباد کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے ایک خشک موضوع اور غروب ہونے والے فن خطاطی کو دوبارہ جلا دینے کے لیے نمائش میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ وہ اس فن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد معراج خان اور جناب غلام محمد نے تمام فنکار جناب عبدالنعیم صابری، جناب فہیم صابری، جناب رفیع الدین، جناب عبداللطیف فاروقی، جناب نصیر سلطان، جناب ناصر الدین وقار، جناب ضمیر الدین نظامی، سید عبد القادر، حافظ امیر الاسلام، حافظ عبد الستار، حافظ ابو بینا بیگم، جناب ریاض الدین کو تہنیت پیش کی۔ جناب محمد معراج خان نے کہا کہ آرٹسٹوں کی ہمت افزائی سے یہ فن ابھر رہا ہے اور خطاطی نئی نسل میں فروغ پا رہی ہے۔ اب شہر کی اساس پر ہی نہیں بلکہ محلے واری اساس پر مساجد کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فن کے فروغ کے لیے
تربیتی کلاسز کا اہتمام کریں۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے اس موقع پر جناب شیخ نظام الدین لائق اور جناب فہیم انصاری فوٹوگرافرز کو نمائش کے دوران ان کی تصویر کشی سے متاثر ہوتے ہوئے شال اڑا کر انہیں تہنیت پیش کی، اور جناب سید علی قاسم مظہر کو نمائش کی تزئین و آرائش پر تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی کی گئی۔ سیاست آرٹ گیلری اور سالار جنگ میوزیم کے اشتراک سے منعقدہ خصوصی نمائش اسلامی خطاطی کا 23 دن کے دوران 1.25 لاکھ سے زائد افراد نے بلا لحاظ مذہب و ملت مشاہدہ کیا، اور نمائش میں رکھے گئے خطاطی کے نمونوں کو اسلامی ورثہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خطاطی ان شاہکار نمونوں پر مشتمل ایک اسلامی میوزیم قائم کیا جائے تاکہ تمام اسلامی آثار جو اسلامی ورثہ سے متعلق ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔